बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़ और मैं हूं इमरान हैदर। नाज़रीन, मेरे अक़ब में आप जो एक इमारत देख रहे हैं, अज़ीमुश्शान इमारत, उस इमारत को बनाने वाली तंजीम तहरीक अज़मत कुरान के नाम से एक तंजीम सी बनी है। ये उन्होंने ये एक अज़ीमुश्शान सी एक इमारत तामीर की कि जिनका नस्बुल-ऐन ये है कि गली गली, नगर नगर, गाँव गाँव, शहर शहर, हर जगह से कुरान पाक की जो औराक, मुक़द्दस औराक की बेहुरमती हो रही है, उसको बचाने के लिए उन मुक़द्दस औराक को इकट्ठा करने का बेड़ा इस तंजीम ने उठाया है। और इस इमारत के अंदर इनके पास एक इतना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म बना हुआ है कि जहाँ पे जो मुक़द्दस औराक हैं, शहीद किए गए जो नुस्ख़ा जात है कुरान शरीफ के, वो यहाँ पे महफूज करते हैं। इसके अलावा जितनी भी इस्लामी किताबें हैं, हर मकतब फ़िक्र की, उसमें कोई एक मखसूस तबका नहीं है कि जिसकी ये जो है ना वो किताबें हों, वो भी यहाँ पे महफूज हैं। और अनकरीब मुस्तक़बिल करीब ये यहाँ पे एक अज़ीमुश्शान वो लाइब्रेरी का इनेकाद भी होगा। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं, यहाँ के मुंतज़मीन से सवालात करते हैं और इमारत का अंदरूनी अहवाल वो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस इमारत के अंदर और हमारे साथ तहरीक अज़मत कुरान के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जनाब मोहतरम सगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सवालात करते हैं और इनसे पूछते हैं इस तंजीम का लाहे अमल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा जो है ना ये बेड़ा उठाया कि मुक़द्दस औराक को महफूज करने का। तो इस हवाले से थोड़ी सी तफसील से ख़ुद ही बता दीजिए कि अब इस पर मैं सवाल क्या करूं, आप ख़ुद ही बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने तहरीक अज़मत कुरान को जो वजूद दिया है, 2010 के अंदर तहरीक अज़मत कुरान का आगाज़ हुआ है और इस वक्त 2025 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तहरीक अज़मत कुरान 35 शहरों के अंदर और तकरीबन 1150 से ज़्यादा देहात के अंदर काम कर रही है। और तहरीक अज़मत कुरान का एक ही मिशन है कि वो कुरान अज़ीम जो हमारी मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, खानगाहों पर, इमाम बारगाह के अंदर और स्कूलों के अंदर, घरों के अंदर, जिनको महफूज करने के लिए कोई जगह नहीं है, और हर घर के लेवल से लेके आप मस्जिद के लेवल पे चले जाएं तो किसी भी हद पे आप चले जाएं तो हर बंदा परेशान है कि कुरान अज़ीम को कैसे महफूज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक अज़मत कुरान को अल्लाह ताला ने इस प्लेटफार्म पे ये ऐसा एक मिशन अता फरमाया कि जब कुरान अज़ीम को महफूज करने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं तो तहरीक अज़मत कुरान ने ये कुरान महल शरीफ बनाया और यहाँ पर इन 14-15 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक खरबों की तादाद में हमने कुरान पाक को महफूज कर चुके हैं हम, माशाल्लाह, जो कि बड़ा खुशाइन है। और पाक न्यूज़ की टीम जो है वो आपको अप्रिशिएट करती है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब कुरान शरीफ के मुक़द्दस औराक आप इकट्ठे करते हैं या जितने भी नुस्ख़ा जात शहीद हो चुके हुए होते हैं तो उसका क्या आपके पास लाए अमल है, उनको कैसे महफूज करते हैं, और वो उस बारे में ज़रा तफसील से बताइएगा। हमने सुना है कि आपने कुछ कुएँ बनाए हुए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो भी हमें दिखाइएगा। जी इमरान भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने शरई तौर के ऊपर जो हमने इल्म हासिल किया उसके मुताबिक इसको हम दफन कर सकते हैं। तो दफन करने के लिए जो बेहतरीन निज़ाम है वो कुओं का है। तो इसके लिए हमने ये, आप इस बिल्डिंग को देखें तो आपने बाहर से तो देख ली है, लेकिन ये 4 कुएँ एक लाइन के अंदर आपको नज़र आएंगे। ये पहला कुआं है जो आपको हम दिखाते हैं जी। इमरान भाई, ये कुआं ज़मीन से 20 फुट नीचे है ये। अच्छा, ये इसके ऊपर कुरान अज़ीम है, उसके ऊपर हमने फूल निछावर किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रूटीन वर्क है कि हम रोज़ाना कुरान अज़ीम के ऊपर फूल निछावर करते हैं।
تو یہ پہلا کنواں آپ نے دیکھا ہے، تو اچھا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پھر یہ دوسرا کنواں بھی دکھاتے ہیں، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ تحریک عظمت قرآن نے قرآن عظیم کو بڑی محبت کے ساتھ جو ہے یہاں پر لا کر محفوظ کیا ہے۔ تو یہ کنواں بھی آپ دیکھیں۔ بہت عمدہ جی، میرے کیمرہ مین آپ کو یہ منظر، اتنا روح پرور منظر دکھا رہے ہیں۔ قرآن شریف جو ہیں وہ یہاں پہ محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور بہت جو ہے نا عمدہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اور یہ دوسرا کنواں ہے، اور الحمدللہ یہ ہم آپ کو تیسرا کنواں بھی اس کا دکھاتے ہیں عمران بھائی۔ اور یہ جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن عظیم کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی ماشاءاللہ۔ تو یہ صغیر بھائی، جب یہ آپ یہ فل ہو جاتے ہیں، یہ جب آخر ایک سرٹن لیول پہ جب یہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ یہاں سے یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں، ان کو آگے کا پروسیس بتائیے گا، کیا کرتے ہیں؟ عمران بھائی جب یہ دروازے تک انشاءاللہ آ جائیں گے نا، تو پھر دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ پھر چھت کے ذریعے اس کے اندر قرآن پاک رکھے جائیں گے، اور وہاں پر یہ اوپر آپ کو اگر کیمرہ مین ہمارے بھائی دکھائیں تو اوپر بالکونی بنی ہوئی ہے، پھر وہاں سے جا کر قرآن عظیم جو ہے وہ اس کنویں کے اندر محفوظ کیے جائیں گے۔ اور اگر وہ بالکونی تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر چھت کے اوپر ہم نے اس کے ایک گنبد بنانا ہے، اور گنبد کے ذریعے پھر انشاءاللہ اس کے اندر قرآن پاک، یعنی کہ زمین 20 فٹ نیچے سے لے کر یہ 25 فٹ اوپر جتنی بھی جگہ ہے، اللہ کے فضل سے اس ساری جگہ کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کیا جائے گا۔ کوئی بھی جگہ اس کو خالی نہیں رکھی جائے گی، اور اس طرح کے کئی قرآن مال شریف انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں، ہمارے منصوبے اس پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک یہ بھی اسی طرح کا ہی کنواں ہے، یہ آخری کنواں اس میں یہ بھی دکھائیے گا ہمیں ذرا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین بھی دیکھیں۔ یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ قرآن شریف کی کافی کثیر تعداد ہے بنسبت پہلے کنووں کے، جو ہے نا یہ تو زیادہ ہی فل ہوا۔ صغیر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ تو لگتا ہے کہ عنقریب ہی جو ہے نا یہ آپ کو یہ بند کرنا پڑے گا اور یہ چھت سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ صغیر بھائی یہ بتائیے گا کہ ان کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ کیا اتنی زیادہ بے حرمتی ہو رہی ہے ان مقدس اوراق کی؟ عمران بھائی بتانا تو بڑا کچھ چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں کہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو۔ ہم نے یہ قرآن عظیم کچرے کے ڈھیر سے اٹھائے ہیں، گندی نالیوں کے اندر سے قرآن عظیم نکالے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے مسلمان بھائی ہمارے گھروں سے، ہمارے مدرسوں سے، مسجدوں سے قرآن عظیم کو محفوظ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ایسے ایسے منظر ہم نے دیکھے ہیں کہ میں بیان نہیں میں کر سکتا آپ کو نا۔ اور قرآن عظیم کے صفحے ملیں گے، اور سب سے بڑی بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی بھی کباڑ خانے میں چلے جائیں نا، تو آپ کو ردی میں بکا ہوا قرآن ملے گا وہاں پر۔ چند پیسوں کے لیے ہمارے گھروں سے ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بچے قرآن عظیم کو ردی میں بیچ دیتے ہیں۔ اور آپ یہ کثرت سے آپ کسی بھی کباڑ خانے میں چلے جائیں، میں آپ کو کھلا اوپن ہر بندے کو پورے پاکستان کے اندر یہ چیلنج دے رہا ہوں میں، آپ اپنے قریبی کسی بھی کباڑ خانے میں جائیں، ان سے پوچھے جا کر جو ردی خریدتا ہے تو وہ ضرور آپ کو بتائے گا یہ میرے پاس قرآن عظیم بک کے آیا میرے پاس۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے احوال بتا دیا، آپ کی تنظیم کے کتنے ممبران ہیں اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی الحمدللہ تحریک عظمت قرآن کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا، یہ بڑا منفرد ہے، پوری دنیا میں سب سے ہٹ کے ہے۔ آپ پوری دنیا کو آپ گوگل کر لیں، آپ دیکھ لیں، مقدس اوراق کے لیے جس طرح تحریک عظمت قرآن نکلتی ہے اس طرح کوئی بھی نہیں نکلتا۔ تحریک عظمت قرآن کے اراکین اس وقت تقریباً ہم 35 شہروں کے اندر، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، 1150 دیہات ہیں جن کے اندر تحریک عظمت قرآن نے ہزاروں کی تعداد میں ڈبے لگا رکھے ہیں مقدس اوراق کے لیے۔ اور جس طرح ہم نکلتے ہیں، ہم نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ تحریک کے ہر رکن پر یہ لازم ہے، جو بھی تحریک عظمت قرآن کا اراکین ہے ان پر یہ لازم ہے کہ نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ نکلنا ہے، کچرے پہ جانا ہے، گلیوں میں گھومنا ہے، سڑکوں پہ گھومنا ہے، جتنے بھی مقدس اوراق جن پر اللہ کریم کا نام لکھا ہے یا حضور کا درود پاک لکھا ہے یا قرآن عظیم کی آیت لکھی ہے، وہ سارے مقدس اوراق اٹھا کے لا کے اس کو محفوظ کرنا ہم نے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا ہے کہ ہر ممبر کا فرض بنتا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ کام کرے۔ اچھا اس میں کچھ سوالات اور بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ
اس آپ کی جو فنڈنگ ہے وہ صرف اندرون ملک سے ہوتی ہے، صرف شہر سے ہوتی ہے، بیرون ملک سے؟ وہ بھی ذرا کلیئر، جہاں پہ اتنی زیادہ باتیں کلیئر ہو چکی ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ عمران بھائی، جب تحریک کا آغاز ہوا تھا تو ہم 20 بندے تھے۔ وہ 20 بندے مل کے ہم آپس میں پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے تو ہم کام کرتے تھے۔ پھر الحمدللہ جب ہم نکلے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو بے ادبی اخبارات کی تو نہیں، یہ تو اخبارات سے کام آگے نکل چکا ہے۔ قرآن عظیم کی بے ادبی ہو رہی ہے اور قرآن عظیم کو محفوظ کرنے کے لیے جگہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہمارا دائرہ بڑھتا گیا تو پھر اللہ کے فضل سے ہمارا فنڈ کا طریقہ کار بھی بڑھتا گیا۔ ہم دوست پہلے مل کے آپس میں اس کو بانٹتے تھے، پھر ہم نے اپنے دوستوں کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ پھر جب ہمارا کام اور زیادہ آگے نکل گیا، دوسرے شہروں کے اندر نکل گیا، دیہاتوں کے اندر نکل گیا، تو اس کے لیے پھر ہم نے فنڈ باکس کا سہارا لیا۔ جو ہمارے دوستوں کی دکانیں تھیں نا، جو ان کے دوست ہیں ان کی دکانیں، پھر ہم نے وہاں پر فنڈ بکنا شروع کر دیا۔ پھر الحمدللہ ہمیں پنجاب چیریٹی کمیشن کی طرف سے A گریڈ میں ہمیں یہ چیریٹی کرنے کا ہمیں لائسنس حاصل ہو گیا، اور اس کے لیے ہم نے پھر اب مختلف جگہوں پہ فنڈ باکس لگا رکھے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جتنے بھی لوگ ہمارے فنڈ باکس میں پیسے ڈالتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کا ایک ایک روپیہ قرآن عظیم کو محفوظ کرنے کے کام لگایا جاتا ہے، اور اس کو بے دریغ استعمال نہیں کیا جاتا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تحریک عظمت قرآن کا نیٹ ورک جو ہے کتنے شہروں تک پھیلا ہوا ہے ابھی تک؟ جو 2010 سے آپ نے بتایا، 2010 سے آج 2025 تقریباً ختم ہونے کو ہے، اب تک کتنے شہروں میں تحریک کے جو ہے نا وہ آفیسز بنے ہیں یا ورکرز کتنے زیادہ بڑے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ تحریک عظمت قرآن کے الحمدللہ اس وقت 35 شہروں کے اندر مرکز بن چکے ہیں، اور 1150 دیہات ہیں۔ دیہات کے اندر بھی ہمارے مرکز تو نہیں بنتے، لیکن وہاں پر کچھ شاپ ہم لے کے وہاں پر مقدس راہ کو محفوظ کرنے کے لیے جگہ بناتے ہیں، تاکہ اس گاؤں کے اندر اس کے ساتھ ملے ہوئے جو گاؤں ہیں وہ سارے ان ایک جگہ سے مقدس سوراخ اکٹھے ہو کے اس جگہ پہ آ جائیں۔ وہاں سے پھر ہماری گاڑیاں جاتی ہیں، وہ مقدس سوراخ لے کے قرآن محل میں یہاں پر محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے منظم طریقے سے الحمدللہ ہر علاقے میں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ایک نگران ہوتا ہے، اور پھر اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ایک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے تحریک عظمت قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو ہیرے عطا کیے ہیں، جو دین سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے۔ اور سب سے پہلے اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، تحریک عظمت قرآن صرف مقدس راہ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، وہ کیسے؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ وہ بتائیں۔ وہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ جب زلزلہ آیا تھا ہمارے پاکستان کے اندر، تحریک عظمت قرآن نے بہت بڑھ چڑھ کے انسانیت کی خدمت کے لیے ہم نے فنڈ ریزی بھی کی، ہم ان لوگوں تک بھی پہنچے، ہم نے مکان بھی بنا کے دیے، ہم نے لوگوں کو چھت بھی دیے۔ اور پھر جب سیلاب ملک کے اندر آیا آج سے 5 سال پہلے، جو سندھ میں ڈوب گیا تھا سارا، ہم الحمدللہ گجرات سے یہاں سے ہم خزانہ لے کے، مال لے کے، خوراک لے کے ہم سندھ میں جا کر ہم نے وہاں پہ تقسیم کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اب اس سال جو 25 میں جو سیلاب آیا ہے، اس میں بھی تحریک عظمت قرآن نے اپنے گجرات شہر کے اندر بھی، ہمارے گجرات شہر کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے، گلیوں میں ہمیں ہر اس گھر میں راشن اور کھانا اور جو بھی ان کی ضرورت کی چیز تھی وہ دیتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ایک سیل فون بنا دیا تھا کہ اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں، کسی کو اگر کوئی چیز چاہیے تو تحریک عظمت قرآن اللہ کے فضل سے ان تک پہنچاتی تھی۔ تو اس محاذ کے اوپر بھی الحمدللہ تحریک عظمت قرآن بھرپور کام کر رہی ہے۔ جب جو یہ مقدس اوراق آپ کی ٹیم، آپ کے ممبران جب لے کے آتے ہیں، وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ سارا پروسیس کیسے ہوتا ہے، وہ کہاں پہ اکٹھے کرتے ہیں، اور آگے سے ان میں سے ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ہی شہید ہوئے نسخہ جات ہوتے ہیں، اس میں کچھ صحیح کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ کی جو بلڈنگ کے مزید جو کمرے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ذرا تھوڑا گائیڈ کر دیجیے گا، ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑی سی معلومات ہو جائے گی۔ چلے میرے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران بھائی، یہ گودام ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں توڑے وغیرہ اندر پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ تو جتنے بھی مقدس اوراق آتے ہیں یہاں پر آ کر ان کو رکھا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد وہاں سے ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے، ان کو الگ الگ کر کے ان کو پھر قرآن محل کنوؤں میں جو ہے وہ ہم اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، منتقل کرتے ہیں۔ یہ ایک کمرہ یہ ہے، اور یہ جو ہمارا جو آپ دیکھیں کنسٹرکشن کا بھی کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، تو یہ کمرہ جو ہے جگہ برائے نماز ہے، یہاں نماز کے لیے ہم نے یہ کمرہ بنایا ہے۔ اور جو سب سے اعلیٰ قسم کی چیز وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو کمرہ ہے، یہ ایک تو ہمارے قرآن محل شریف کا دفتر بھی ہوگا، اور دوسرا یہ لائبریری بنے گی۔ تو جو آپ نے پوچھا کہ دوسری جو کتابیں وغیرہ نکلتی ہیں، تو عمران بھائی وہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 165 توڑا یہ سب حدیث کی کتابوں کا ہے۔ یہ ساری اسلامی کتابیں ہیں جو ہماری نکلتی ہیں مقدس اوراق کی ردی سے، جو لوگ اپنے گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں، جو ٹینٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں، جن کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، ہم نے وہ ساری کتابیں یہ نکال کے رکھی ہیں۔ اور انشاءاللہ مستقبل میں یہاں پر ایک بہترین لائبریری آپ کو نظر آئے گی، اور جب آپ نیکسٹ آئیں گے تو آپ کہیں گے یار واقعی یہ کوئی لائبریری ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ قرآن پاک ہیں صحیح حالت میں، بالکل نئے نقصہ جات۔ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ سارے قرآن عظیم جو ہیں گھروں سے نکل کے آئے ہیں، اور یہ دیکھیں اگر بالکل نیا قرآن پاک ہے، کیا اس کے بھی گھر پہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں کسی کے پاس؟ یہ بھی آپ کی ٹیم کے آپ کے ساتھی ہیں، یہ بھی انہوں نے ہی حاصل کیے ہیں اور یہاں پہ ڈبوں میں رکھے سے ہوئے۔ نکال کے لائے ہیں جی۔ اللہ، تحریک عظمت قرآن جو ڈبے لگاتی ہے، یہ قرآن عظیم ان ڈبوں سے نکال کے لائے ہیں۔ اور ایسے کئی قرآن عظیم جو بڑے نئے ہوتے ہیں، بالکل برانڈ ہوتے ہیں، وہ تو وہ گھر سے نکال کے وہ ڈبے میں رکھ دیتے ہیں کہ اس کی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں پہلے بھی بتاتا ہوں، آپ بھی بتاتا ہوں کہ یہ وہ گھر ہے کہ اس گھر میں قرآن عظیم جب آ جائے گا تو یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ اب اس کو کہاں میں رکھنا ہے۔ عمران بھائی، جب یہ لائبریری بن جائے گی نا، یہ دنیا کی واحد لائبریری ہوگی جہاں پہ آپ کو اہل حدیث کی کتاب بھی ملے گی، دیوبند کی کتاب بھی ملے گی، اہل سنت و جماعت کی بھی ملے گی، اور اہل تشیع کی بھی ملے گی۔ ہر قسم کی جو کتاب ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ علم ہے، کسی نہ کسی طریقے سے علم کو ضائع کرنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اچھی بات ہے۔ تو ہمارے مسلک کی نہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن کسی کے تو کام آ سکتی ہے۔ تو کوئی بھی مسلک کا بندہ جو ہے وہ آگے یہاں سے وہ کتاب اگر لینا چاہتا تو لے سکتا ہے۔ یہ ہماری اوپن ان کے لیے ہوگی جب یہ لائبریری انشاءاللہ چالو ہو جائے گی۔ تحریک عظمت قرآن کا مشن جو ہے بہت متاثر کن ہے، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جنرل سیکرٹری تحریک تحفظ قرآن پاکستان، بڑی مفید معلومات دے رہے ہیں۔ صغیر بھائی، ہم مزید جاننا چاہیں گے، اپنے ناظرین کو دکھائیں گے اس عمارت کا، ہمیں ذرا تھوڑا سا ایک مزید وزٹ کروا دیں۔ ہاں جی۔ تو یہ ہم اس کی پہلی منزل پہ یہاں پہ ایک آپ نے بڑا ایک خوبصورت سا محل نمائی اس کا، تو اس سے آگے جو ہے نا وہ بتائیے گا کہ جو آپ بتا رہے تھے ان کنوؤں کا احوال بھی، اور یہ اپنی بلڈنگ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ یہ جو بارہ دری ہے نا، یہ اس بارہ دری کے اندر ہماری جو سوچ ہے، جو قرآن عظیم ہمیں کچرے سے ملے ہیں، جو قرآن عظیم ہم نے گندی نالیوں سے نکالے ہیں، جو قرآن عظیم ہمارے گھروں میں پڑے رہتے ہیں، ان کو کیڑا لگ جاتا ہے، وہ نکال کے ہم ڈبے میں رکھ دیتے ہیں، وہ اس قرآن عظیم انشاءاللہ اس جگہ پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجائے جائیں گے۔ اور دیکھیں آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد جب ہم نہیں ہوں گے، لوگ اس بلڈنگ کو آ کے دیکھیں گے، اس کے بلانے کا مقصد پوچھیں گے، وہ جو قرآن پاک ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کیوں بنائی گئی تھی۔ جب قرآن عظیم گھر میں بھی محفوظ نہیں تھا، مسجد میں محفوظ نہیں تھا، مدرسے کے اندر بھی محفوظ نہیں تھا، اور امام بارگاہوں میں محفوظ نہیں تھا، درگاہوں کے اندر محفوظ نہیں تھا، اس وقت جب قرآن عظیم کو ردی میں بیچا جا رہا تھا، قرآن عظیم گھر میں پڑے اس کو کیڑا لگ رہا تھا، اس وقت قرآن عظیم کو محفوظ کرنے کے لیے تحریک عظمت قرآن نے یہ بلڈنگ بنائی تھی۔ اور وہ قرآن عظیم جو یہاں پر پڑھے ہوں گے وہ ساری وہ داستان سنائیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے بعد آنے والے ہوں گے۔ صغیر بھائی،
بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پاک نیوز آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. کبھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ موسٹلی تو پیار ہی ملا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں اور تنقید اچھی بھی لگتی ہے، کیونکہ اگر تنقید نہ ہو نا تو بندہ پھر پرواز نہیں کر سکتا. بڑی جگہ تنقید ہوتی ہے، بڑے بڑے ڈسارٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں. جب ہم کچرے پہ جاتے ہیں، نالیوں کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں لوگوں سے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ڈسارٹ اس قسم کا نہیں ہوئے، حوصلے اور بڑھتے ہیں. جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ اور مضبوط ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو اور کرنا ہے جی. اور اللہ کا وہی جو ایک حوصلہ ہے نا، وہ آج ہمیں آپ سے دیکھ لیں 15 سالوں کے اندر ہم نے اس تحریک کو اللہ کے فضل سے 35 شہروں کے اندر اور 1150 دیہات کے اندر لے کے پہنچ چکے ہیں. ہمیں تنقید بھی اچھی لگتی ہے، ہمیں پیار بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جو جس کے پاس ہوتا ہے ہمیں وہ دیتا ہے. جس کے پاس تنقید ہے وہ تنقید دے رہا ہے، جس کے پاس پیار ہے. موسٹلی میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو ہم سے محبت نہیں کرتا. اہل حدیث بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، دیوبند بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اہل تشیع بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. جن کے پاس بھی ہم گئے ہیں نا وہ ہمارے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یار آپ بڑا کمال کام کر رہے ہو. تو ہمیں کسی کی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نکلے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے قرآن کے لیے اور رب کے نام کے لیے. تو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے. بہت شکریہ، بڑی زبردست بات آپ نے بتائی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر کوئی پذیرائی، کوئی حوصلہ افزائی، کوئی سپورٹ؟ دیکھیں جی، یہ المیہ، یہ بد نصیبی ہے ہماری. قرآن عظیم کی یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن ملکی سطح پر آج تک اس کے لیے نہیں سوچا گیا. تو یہ ہماری بد نصیبی ہے. آپ دیکھیں بلدیہ کچرے کا جو کام ہے، کچرے کو محفوظ کرنے کے لیے، کچرے کو اٹھانے کے لیے، کچرے کو بکھر نہ جائے، اس کو سمیٹنے کے لیے ہزاروں طریقے آزمائے جاتے ہیں شہر کے اندر. کبھی ڈبے لگائے جا رہے ہیں، کبھی اس کے لیے ڈرم لگائے جا رہے ہیں، کبھی کنٹینر رکھے جا رہے ہیں، کچھ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج تک قرآن کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. قرآن عظیم کو محفوظ کرنے کے لیے ایک گاڑی بھی پورے ملک کے اندر نہیں چلے جو گورنمنٹ کی سطح پہ ہو کے جو کہ یہ کہے کہ یار یہ قرآن عظیم بے ادبی سے بچا کر محفوظ کرنے کے لیے ہم گاڑی چلا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے المیہ ہے، اور اس کے اوپر یہ اسلامی ملک ہے، اس کو گورنمنٹ سطح کے اوپر قرآن عظیم کو محفوظ کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی سطح ہونی چاہیے جس کے اوپر سارے ملک کی جو قوم ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو کے قرآن عظیم کو محفوظ کرے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. اچھا یہ اب ہمیں یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو آپ کے کنویں ہیں یہ یا ان سے اوپر آپ نے مزید اور بھی ہمیں، ابھی تو ہم صرف آپ یہ بالکونی میں کھڑے ہوئے کے باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور مزید بتائیے گا کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے، یہ کس طرف جاتا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے جو یہ خانے بنائے ہیں نا، میں پھر وہی بات بتاؤں گا جو ہم کو قرآن عظیم ملتے ہیں مختلف جگہوں سے. اس کے اندر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کو بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ کریں گے ہم اسی حصے کو. اور آپ جب انشاءاللہ نیکسٹ جب اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی نا تعمیر، تو آپ آئیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ میں کسی محل کے اندر آ گیا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں، میں نہیں، ہماری تحریک کے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں نا بڑا عالی شان بناتے ہیں. ایون یہاں کے ہمارا کوئی مہمان آ جائے تو اس کو واش روم بھی دکھاتے ہیں، دیکھ اس کو پتہ چلے ہم نے واش روم پہ کتنا پیسہ لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک عام آدمی اپنا واش روم کا بھی اتنا خیال اور سٹیٹس رکھتا ہے، یار یہ قرآن کا گھر بن رہا ہے. اس کو تو ایک محل سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے نا، جہاں قیامت تک کے لیے قرآن عظیم خربوں کی تعداد میں محفوظ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ جب یہ قرآن محل شریف بنے تو لوگ دیکھ کے ضرور یہ کہیں گے یار واقعی یہ کوئی محل بن گیا ہے اور یہ قرآن کا گھر بن گیا ہے. یہ ناظرین، صغیر صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان عظمت قرآن، ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کچھ سخت سوال، کچھ نرم، اور یہ سوالات جوابات جاری ہیں. بہت کچھ ان سے ہم نے معلومات لی، ماشاءاللہ سے بڑی انہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارے سوالات کا جواب دیا. اچھا صغیر بھائی یہ بتائیے گا، یہ پوری عمارت بنی کتنے مرلے میں ہے؟ یہ 33 مرلہ اس کا جو رقبہ ہے. اور آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کنویں یہاں تک آ گئی ہے، تو اس کے آگے یہ الحمدللہ جب یہاں تک یہ بھر جائیں گے
تو اس کے علاوہ بھی الحمدللہ تحریک عظمت قرآن نئے قرآن محل شریف جو ہے وہ بنائے گی. ہمارے پاس اس وقت 2 جگہوں پہ زمین موجود ہے ہمارے پاس. جو لوگوں نے کہا ہے کہ آپ یہ زمین لے لیں, یہاں پر قرآن محل شریف بنائیں. تو چونکہ یہ پہلے یہ مکمل کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان کی باری ہے, وہاں پر قرآن محل شریف بنائیں گے. اور آپ کے توسل سے میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جیسے پانی انسان کی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے نا, ایمان کے لیے قرآن محل بنانا بڑا ضروری ہے. کیونکہ قرآن شریف کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مسجد کے اندر بھی قرآن عظیم جب شہید ہو جاتا تو محفوظ نہیں رہتا, مدرسوں میں بھی محفوظ نہیں رہتا. تو اس کے لیے آپ ضرور, میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو ہمارا ساتھ دیں کہ ہم مل کے اتنے قرآن محل شریف بنا دیں کہ ہمیں قرآن پاک کو نالیوں سے نہ اٹھانا پڑے, کچرے کے ڈھیر سے نہ اٹھانا پڑے, اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو یہ پریشانی ختم ہو جائے گا قرآن عظیم رکھنا کدھر ہے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے آج صغیر صاحب سے تحریک عظمت قرآن شریف قرآن محل کا ہم نے آپ کو وزٹ کروایا اور ہر ایک چیز بتائی کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیں اور یہ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں, اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں. کوئی ہماری غلطی کوتاہی ہے تو وہ ہمیں بتایا کرے تاکہ ہماری تصحیح ہو سکے. پاکستان زندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.